تیرا فرد ہی باقی ہے، میرے مرض کا شافی ہے، تیرا فرد ہی کافی ہے، میرے مرض کا شافی ہے، تیرا فرد ہی کافی ہے، میری آنکھیں روتی ہیں، اشکوں میں بھگوتی ہیں، میری آنکھیں روتی ہیں، اشکوں سے بھگوتی ہیں، مجھ کو سہارا دے، برکتے یسوع برکتے، برکتے 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 یسوع برکتے، برکتے برکتے، حضور ہمارا ہے، فتح کا نعرہ ہے، حضور ہمارا ہے، فتح کا نعرہ ہے، تیرے در پر آئے ہیں، امید لائے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، امید لائے ہیں، ہم پہ کرم کر دے، برکتے یسوع برکتے، برکتے 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 یسوع برکتے، برکتے 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 یسوع برکتے، برکتے برکتے۔ ہم سب خداوند سے اس کی برکتوں کو پانے کے لیے اس کے حضور میں آتے ہیں، اور جب ہم اس کی برکتوں کو پانے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم پر یہ واجب ہوئی کہ ہم اپنے زندہ خداوند کو پکارنے والے ہوں۔ ایک مثال میں دوں گا، جب ایک شیرخوار بچہ جب وہ روتا ہے تب اس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہے، تب اس کی ماں جان جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کو پکارے، دعا کے وسیلہ سے پکارے، پرستش کے وسیلہ سے پکارے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ آئے مزید پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے کوائر کی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ہم کوئی سا بھی گیت گا رہے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد کوائر کے بیٹے بھی تیار رہیں، ایک گیت ہم ان کے وسیلہ سے بھی سجا رہے ہوں گے۔ مزید پرستش میں بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے۔ اکثر دیا پانیاں نے بڑھتے ہوئے کی دل والا بوا سے تم بڑھ گئی۔ یقین ہے کہ سب کو یہ آتا ہوگا، ہمارے ساتھ مل کے گائیں گے۔
दिल वाला भुवन तो कोने में तेरा कोने में तेरा दिल वाला भुवन तो कोने में तेरा अखा दिया बारिया तो बातें करते दिल वाला बूहा जो खोल बैठे। लिखा है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। जो कोई अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो वो उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ रहेगा। मतलब उसके पाक रूह को पाने की जरूरत है। जब हम अपनी आंखों को बंद करके और खुदावंद को पुकारना शुरू कर देंगे तो फिर हम खुदावंद से बरकतें पाने वाले होंगे। फिर वो हमें अपनी बरकतों से भर देगा और फिर हमें किसी चीज की भी कमी ना रहेगी। साहिब मसीह प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान बेटी तलीसा है, वो सभी गीत हम अपनी बेटी के वसीला से भी सुनने वाले होंगे। और उसके बाद क्वायर के बेटे तैयार रहे, एक गीत हम उनके वसीला से सुनेंगे। मसीह के जिंदा और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूं उसने आज मुझे मौका बख्शा तो मैं प्रस्तुत का हिस्सा बनने वाली हूं। संकलाम के अंदर तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे।
गीत के अल्फाज हैं, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी इस गीत को गाएं मेरे साथ। मेरा मेहमान दोनों बहन भाई तेरे आगे आगे चलेगा हो, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां ओ या वो लड़ेगा। सरकार को बुलाते हैं, उसके प्रसंगों का सलाम करेंगे और पाठ में दिए भी इसलिए करते हैं। हालेलुया। चलो बोल दो यहोवा आसमान कंबरा, चलो बोल दो यहोवा आसमान कंबरा, ओ तेरे रुतबे का सारा जहान कंबरा, तेरे रुतबे का सारा जहान कंबरा। ओ तुम्हारा चिल्ला के तेरा हक खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। ओ समुद्र चुरा सावरणार गणरा, ओ समुद्र चुरा सावरणार गणरा, ओ येलडी की डोके रोड गणरा, ओ येलडी की डोके रोड गणरा। ओ युदिया गणेरी तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। मेरा सजनो से हाले खुदा, मेरा सजनो से हाले खुदा, नाव से तेरी से तुम्हारा सवार चलता, नाव से तेरी से तुम्हारा सवार चलता, नाव दुनिया पटिया से कभी चढ़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा, यकीनन वो हमारी जंग लड़ने के लिए तैयार है। हमें अपने खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। जब हम उसे पुकारते हैं
तो फिर वो हमारी जंग लड़ने के लिए आता है। जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं अपने मुश्किल हालात में, अपनी तंगदस्ती में, जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं तो वो हमारी किस तरह पुकार सुनेगा और हमारे लिए हमारा मददगार बनकर आएगा। सो हमें जरूरत है कि अपने खुदा को पुकारें, और जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं तो फिर वो हमारी दुआओं को सुनता है और फिर वो हमारे लिए जंग लड़ने वाला होता है। आए हम क्वायर के बेटों के साथ मिलकर कोई सभी गीत गाने वाले होंगे। हालेलुया। Praise the Lord. सब कहेंगे
اے میرے باپ، ہم بلاتے ہیں تجھے اپنے درمیان، پرستار ہم تیرے ہیں۔ یقیناً جو خدا کا پرستار ہوتا ہے وہ خدا کی پرستش جانفشانی کے ساتھ کرتا ہے۔ آئے مزید پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے ہم گیت نمبر 331 یلو گیتوں کی کتاب میں سے گانے ہوں گے۔ پاک روح یہوہ دا، پاک روح مسیحا دا وسدا ہے ساڈے اندر۔ یقیناً اس کا پاک روح ہماری زندگی میں بستا ہے اور ہمیں اسے پکارنے کی ضرورت ہے۔ آئے سے مل کر گانا ہے ہاللویا۔ 31 یلو گیتوں کی کتاب میں گیت نمبر 331۔ پاک روح یہوہ دا، پاک روح مسیحا دا، پاک روح یہوہ دا، پاک روح مسیحا دا بسدا ہے ساڈے اندر۔ تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں۔ پاک روح یہوہ دا، پاک روح مسیحا دا، پاک روح یہوہ دا، پاک روح مسیحا دا بسدا ہے ساڈے اندر۔ تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں نے، تے موجا لگ گئیاں نے۔ پاک بندہ پاک روح نے تیرے اندر، پاک بندہ پاک روح نے تیرے اندر، روحے دی جیا اپنی جان یسوع جی نے کلیہ کی روح
Yudi Mamorinale Takiye Yesu अपने काया सुन कलिया अपने काया सुन कलिया हालेलुया हालेलुया सजावा मुक गईयां ने यकीनन खुदा ने हमारे ऊपर से सारी सजाएं अपने बेटे यीशु की फिदिया के वसीला से खत्म कर दी क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं ऐ बोझ के थके बांधो मेरे पास आओ क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मुलायम है अपने गुनाहों की कठड़ी अपना बोझ मुझ पर डाल दो ताकि मैं तुम्हारे गुनाहों को लेकर सलीब पर अपनी जान दे दूं और फिर तुम्हें उन तमाम गुनाहों से आजाद कर देने वाला हूं। हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जिसने हमारी खातिर अपने जान सलीब पर दे दी, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपनी जान सलीब पर दी और बाप के हुक्म को पूरा किया और बनीनो इंसान को अपना फिदिया देकर बचा लिया ताकि जो कोई उस पर बीमार लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाने वाला हो। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब वो वक्त है कि हमारे खुदा हमसे बात करने को है, वो अपने कलाम को हम पर खोलने को है, उस भेद की बातों को हम पर अयान करने को है। सो हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और अपने खुदावंद को पुकारने वाले होंगे, अपने लबों को खुदावंद के हुजूर खोलेंगे, हम सब दुआ करेंगे, अपने लिए आज के कलाम को मांगने वाले होंगे। हम सब कहेंगे कि खुदावंद अपने कलाम को मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए नाज़िल फरमा ताकि खुदा तेरे आज के कलाम के वसीला से मैं और आसूदा होने वाला जरूर। हालेलुया। हर एक आंख बंद हो जाए और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सब पुकारना शुरू कर दे। कलाम से पहले चंद लम्हों के लिए अपने जिंदगियों के लिए कलाम को मांगे। हर एक आंख बंद हो जाए और दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। यीशु मसीह के नाम के लिए दुआ करे, अपनी जिंदगियों के लिए आज के कलाम को मांगे, अपने लबों को खुदावंद के हुजूर खोले और पुकारे। अपने यहोवा आप खुदा को पुकारने वाले हो, खुदावंद से कहे कि खुदा मैं तुझे पुकारता हूँ यीशु के नाम से, तू मेरी जिंदगी के लिए अपने कलाम को नाज़िल फरमा ताकि खुदा मैं तेरे कलाम से धुल जाऊं। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू तारीफ और तमजीद के लायक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। खुदाए कादर, अब के बाप सलामती के शहजादे, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ, क्योंकि तू बुलंद वाला है, तू शाहे अजीम है, तू शहनशाहों का शहनशाह है, राजाओं का राजा है। यहोवा पाक खुदा है, यहोवा पाक खुदा। तूने अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को हमारे मीडिया के लिए इस जमीन पर भेज दिया, ताकि तू खुदावंद उन तमाम कुर्बानियों को रद्द कर दे। खुदावंद तूने अपने बेटे को एक ही बार इस रूहे जमीन पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसके मीडिया पर ईमान लाए, वो निजात पाए। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे के मीडिया पर यीशु नाज़री, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने की जिंदगी के लिए अपनी जान जमीन पर दे दी और हम बच जाने वाले हुए। हमें खुदावंद तुझे कबूल किया, इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ यीशु के नाम से, तेरी कलीसिया के लिए, तेरी दुल्हन के लिए। ताकि खुदावंद तेरे हुजूर तैयार होकर आई है, ताकि खुदा तेरी ज़ियाफत में शामिल हो, उस ज़ियाफत में जो कि खुदावंद तूने बिनाए आदम से अपने लोगों के लिए तैयार की है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम से। आए खुदावंद वो अपने कलाम को नाजिल करने को है यीशु के नाम से। आए पाक रूह तो हमारे दरमियान में है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ यीशु के नाम से। आए पाक रूह अपने चेहरे को ब्लेस कर, छू और सुनने वाले कान बख्श दे, आंखें बख्श दे, ताकि खुदा रूह से हम तेरे कलाम को सीखने वाले हो और खुदा तेरे कलाम को कबूल करने वाले हो। यीशु के नाम से मैं विनती करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए पाक रूह अपने बंदा को छू यीशु के नाम से, हरे बादलों की तरह बरसा, अपने पाक रूह से भर दे, ताकि खुदा तेरा बंदा तेरे पाक रूह से भरा हुआ तेरे कलाम को हमारे दरमियान में पेश करे और वो कलाम हमारी जिंदगी के लिए हो। यहाँ पर आए हुए हर एक फर्द बशर की जिंदगी के लिए हो, भाई सुनने वाले हर एक फर्द बशर के लिए हो, यीशु के नाम से। आज के कलाम के वसीला से हम निजात पाएंगे, हम शिफा पाएंगे यीशु के नाम से। खुदा पाक रूह छू और हमें बरकत से भर दे, हमें अपने कलाम से भर दे। खुदावंद तेरे बेटे मुझे तमसील कही कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू इस वक्त बीज बोने को है। खुदावंद यीशु के नाम से हमारी जमीन वो अच्छी जमीन हो जिस पर खुदावंद बीज बोया गया और खुदावंद वो जरखेज जमीन थी और वो बीज साथ नहीं 100 गुना फल आया। खुदा मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक की दिल की जमीन जरखेज हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद इब्लीस को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, ताकि खुदा वो कलाम के इस बीज को चुराने न पाए, ताकि खुदावंद वो इस कलाम के बीज को चुराने न पाए यीशु के नाम से। खुदावंद ये कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में फल लाने वाला हो यीशु के नाम से, बाइस से बरकत का सबब हो यीशु के नाम से। इस कलीसिया के लिए, इस दुल्हन के लिए खुदावंद बाइस से बरकत का सबब हो यीशु के नाम से। खुदा तो अपने बंदा को छह बादलों की तरह बरसा यीशु के नाम से। अपने कलाम की खारिश खुदा हमारे ऊपर कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम से हम खुदावंद जो कि हमारे मैले मन है, हाँ खुदावंद यीशु के नाम से तेरे कलाम की बारिश से खुल जाने वाले हो और खुदावंद हम सफेद शफाफ आईने की मानित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। ये सब कुछ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। सो आंखों को बंद रखेंगे, अपने कदमों पर खड़े रहेंगे और कुरान के बंदा के साथ मिलकर हम दुआया रूम में रहते हुए दुआया कोर्स कराने वाले हैं। तेनू सुत्या जागना रे पापी बंदे
بندیا تینو ستیا جاگ جاوے پاپی بندیا پاپی بندیا ویلا فجر دا کھلدا جاوے ویلا فجر دا کھلدا جاوے پاپی بندیا پاپی بندیا تینو ستیا جاگ جاوے پاپی بندیا پاپی بندیا نہ کر بندیا میری آخر ہونا خاک دی تیری نہ کر بندیا میری آخر ہونا خاک دی تیری اے ویلا نہ پھر تر جاوے پاپی بندیا پاپی بندیا تینو ستیا جاگ جاوے پاپی بندیا پاپی بندیا آئیں سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور میں چاہوں گا کہ ہم زوردار تالیاں اپنے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں اور اپنے زندہ خداوند کے لیے یسوع مسیح کے لیے پریز دی لارڈ زوردار تالیاں زندہ خدا کے لیے پریز دی لارڈ ہاللویا اور اسی تعلیم کی دھوم کے لیے ہم اپنے خداوند کو حاضر کر دی عبادت کا خیال رکھیں تو آئیں نہایت سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیال ہوں گے تمام بچے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور ان کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں لیں کیونکہ اب جو وقت ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے کس کا ایمان ہے کہ خدا کا وقت ہے ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ میں سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہونے کو سو نہایت سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سننے والے ہوں گے آج خدا ان کے پاک ازلی ابدی زندہ کلام کے لیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو تیار کریں تاکہ خداوند ہمارا زندہ خدا اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے میری زندگی کے ساتھ اور اسی طرح سے آپ کی زندگی کے ساتھ بھی بات کرنے والا ہو جن کے پاس خداوند کا کلام اقدس موجود ہے آپ میرے ساتھ خدا کے کلام اقدس میں سے نکال سکتے ہیں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام اقدس میں سے عبرانیوں کا خط جو ہے جو پولس رسول نے لکھا وہ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے اور اس پر غور کرنے والے ہیں خدا کے کلام اقدس میں عبرانیوں کا خط جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کو ہیں اور پھر خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ جتنا کچھ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے افضل میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح وہ ٹھہرایا گیا ہے عبرانیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مسیح کی فضیلت کو بیان کرتا ہے مسیح کی اولیت کو بیان کرتا ہے مسیح کے بڑے ہونے کو بیان کرتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے کیا ہے افضل ہے اور سب چیزوں سے بڑا ہے خدا کے کلام اقدس کا ہم آغاز کریں گے اور میں چاہوں گا خدا کے کلام اقدس میں سے پہلی بات جو خدا کے کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سے افضل ہے وہ کیا ہے جی نبیوں میں سے کیا ہے افضل ہے خدا کے کلام اقدس میں سے آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں عبرانیوں
पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत मैं चाहूंगा खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ें। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत। कोई भी खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ सकता है। और फरिश्तों से किसी कदर बुजुर्ग हो गया। हाँ जी, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। हाँ जी, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। खुदा की कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अज़ीज़ों, मैं और आप हम खुदा की कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वो फरिश्तों से भी ज्यादा क्या है, अफजल है। लिखा और वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया। खुदा की कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा उनकी हजूरी में, खुदा की मिरास में, खुदा की बादशाहत में हम देखते हैं कि वो फरिश्तों से भी ज्यादा बुजुर्ग है और अफजल है। उसने अफजल नाम पाया है, उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से क्या है, आला और अफजल है। और खुदा उनकी फजीलत पर जब हम बात करते हैं तो खुदा की कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि उसे फरिश्तों से भी अफजल ठहराया गया है। वो फरिश्तों से भी अफजल है। इसी तरह से आप खुदा की कलाम मुक़द्दस में से पहले बाब की खुदा की कलाम में से हम पढ़ेंगे, वो पहली और दूसरी आयत खुदा की कलाम मुक़द्दस में से कि वो नबियों से भी अफजल है, वो फरिश्तों से भी अफजल। से पहले हम पढ़ेंगे एक और आयत इब्रानियों उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत से लेकर 12वीं आयत तक भी खुदा की कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे कि वो फरिश्तों से अफजल है। इसके ऊपर एक और हवाला है, हम देखेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, और जब पिलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करेंगी, सजदा करें। यानी वो अफजल है, इसीलिए उसे सजदा भी फरिश्तों ने किया। हाँ जी, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा। बेटे के लिए क्या कह रहा है कि तेरा खुदा तेरा तख्त जो है क्या रहेगा, अब्दुल आबाद रहेगा। हाँ जी, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। हाँ जी, तूने रासबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। हाँ जी, और ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की क्या है जी, कारागरी है। वो नेस हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, हमेशा तक रहने वाली जात, सबसे अफजल जात, वो हमेशा तक रहने वाली, और मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह थे। हाँ जी, और वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तो उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तो वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो फरिश्तों से भी अफजल है,
وہ ہر ایک چیز سے افضل ہے، سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانے والا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ خدا یسوع المسیح نے بھی مکاشفہ کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں تو خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں مر گیا تھا لیکن اب ابدالآباد کیا رہوں گا، میں مر گیا تھا اور جی کر ابدالآباد کیا رہوں گا، ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ یعنی یہ صرف میرے اور آپ کے مسیح کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ تک رہنے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے، وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے عزیزو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ خدا ان کے کلام مقدس میں سے عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ اور اگلا زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ، ہاں جی، اور اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام نبیوں کی معرفت کلام کیا، کر کے اس زمانہ کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کی، ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، جس کے وسیلہ سے اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کوئی نبی جو ہے وہ خداوند یسوع سے افضل نہیں ہے، بڑا نہیں ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے خدا کے کلام مقدس کے مطابق وہ خداوند یسوع المسیح سے پہلے ہیں، اور پھر لکھا ہے آخر پر خدا نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہم سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ وہ کلام جو مجسم ہوا، وہ کلام جو ہماری نجات کا وسیلہ بنا، وہ کلام جس کے وسیلہ سے سب کچھ کیا بنا ہے، پیدا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس کے مطابق اسی ہی کے وسیلہ سے وجود میں آیا۔ اس لیے عزیزو خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھیں، خداوند کے کلام مقدس کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے افضل ہے، وہ نبیوں سے افضل ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے یہودی جو لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا نبی کون ہے؟ کسے وہ سب سے بڑا نبی سمجھتے اور مانتے ہیں، اور گریٹ لیڈر بھی اسے کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، کون ہے؟ موسیٰ سے وہ کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا رہنما، کوئی بڑا نبی نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو موسیٰ سے بھی افضل کہا گیا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے اور عجیب کام کیے، ٹھیک ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق خدا نے وہ بڑے بڑے کام، بڑے معجزات اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو ان کی آنکھوں کے سامنے کر کے دکھائے۔ اور خدا کس کے وسیلہ سے کرتا تھا؟ موسیٰ کے وسیلہ سے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ان کو ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے جاتے تھے، کسی چیز کے لیے وہ روتے تھے، کسی چیز کے لیے وہ ترستے تھے، کسی چیز کی وہ خواہش کرتے تھے تو وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ موسیٰ سانو اے چاہیے، موسیٰ سانو گوشت چاہیے، موسیٰ ہم نے یہ کھانا ہے، موسیٰ ہم نے وہ کھانا ہے، موسیٰ پیاسے ہو گئے ہیں، ہم چل کے پیاسے ہو گئے، ہمیں پانی دے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا جو نبی ہے وہ یہودیوں میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق موسیٰ۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت سے 6 آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے،
मगर जिसने सब चीजें बनाई सब चीजें बनाई वो खुदा वो खुदा। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का, हाँ जी, यहाँ पे दो बड़ी बातें हैं, वो खादिम है, वो दयानतदार है, लेकिन मसीह जो है ना वो इख्तियार रखने वाला है, वो मुख्तार है, वो उस घर का मालिक है। ठीक है, तो खुदा के कलाम इकदस में लिखा है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का क्या है, मुख्तार है। जैसा कि बाप के बाद उसका बेटा जो है वो सारी जायदाद का, सारी जगह का इख्तियार रखता है, मालिक होता है। इसी तरह से जो बेटा है खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन वो उस घर का मुख्तार है। हाँ जी, और उसका घर कौन है जी? मैं और आप, उसकी कलीसिया, खुदावंद के लोग, वो हमारा जो ये घर है, जो यहाँ पर जिसमें हम रहते हैं, ये खैमा जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा घर है। और खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक हम जानते हैं कि ये बड़ी जल्दी क्या है, गिरा दिया जाएगा। इसका भी मालिक, इसका भी इख्तियार रखने वाला, इसका भी मुख्तार जो है वो कौन है? मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। हाँ जी, बशर्ते की अपनी दलेरी और उम्मीद का फखर आखिर तक मजबूती से कायम रहे। बात वही है कि जब तक मैं और आप मसीह में, उसके ईमान में मजबूती से कायम रहेंगे, तो ही ये बात मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी होगी। और अगर हम कायम नहीं हैं, अगर हम फल नहीं लाते, अगर हम हकीकी तौर पर मसीह में नहीं हैं, तो फिर ये बात मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। हो सकता है कि मुझे बनाने वाला तो मेरा मसीह है, लेकिन हकीकत में इसका इख्तियार जो है ना वो उसके पास नहीं, बल्कि किसी होर दे भी इख्तियार दे बेच हो सकता है, अपनी इसके हाथ में हो सकता है। वो मेरी और आपकी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी का इख्तियार रखने वाला बन सकता है। लेकिन ये उसी वक्त है, उसे इख्तियार देने वाले भी आप हैं, और उससे अपनी जिंदगी से निकालने का इख्तियार भी किसके पास है? आपके पास है। मसीह की बदौलत, यीशु की बदौलत ये इख्तियार आपके पास है। और अगर वो नहीं है तो फिर मैं और आप जान सकती हैं कि खुदा की कलाम इकदस के मुताबिक हम कहाँ पर हैं। मूसा से भी ज्यादा वो कदर और मंजिलत रखता है, मूसा से भी ज्यादा खुदा की कलाम इकदस के मुताबिक हमें नजर आता है कि मूसा जो है वो खादिम के तौर पर, दयानतदार के तौर पर, रखवाले के तौर पर है, लेकिन मसीह जो है वो कुल इख्तियार रखने वाला मुख्तार है, यानी वो इख्तियार रखता है, वो उस घर का मालिक है। वो उस घर का क्या है? मालिक है। और बड़ी खूबसूरत बात देखिए खुदा के कलाम इकदस में कि वो घर हकीकत में कौन है? मैं और आप हैं। हमारा ये बदन वो घर है, ठीक है ना? कि तुम्हारा बदन जो है ये क्या है? खुदा का मकदस है। और खुदा का रूह इसमें क्या? खुदा का रूह जो है वो गंदगी में आके बसता है, नापाकी में आके बसता है, बुराई में आके बसता है, बल्कि जब ये साफ होगा, ठीक है, जब हम इसे साफ करेंगे तो खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आएगा, इस मकदस में आएगा, इसमें रहने वाला होगा, इससे जलाल पाने वाला होगा। और अगर वो इसमें नहीं है तो खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक मैं और आप जान सकते हैं कि हम कैसे हैं। और खुदा के कलाम इकदस के मुताबिक खुदा भी कहता है कि पाक बनो जिस तरह कि मैं तुम्हारा खुदा। कैसा खुदा हूँ? खुदावंद खुद पाक है। खुदावंद मुझे और आपको भी चाहता है कि हम भी खुदावंद की तरह अपने आप को पाक बनाने वाले, हम पाक ठहराए जाने वाले। आए खुदा के कलाम इकदस में हम देखते हैं कि जो काहिन है, जो सरदार काहिन है, सबसे ऊपर सरदार काहिन होता था और उसके बाद काहिन होते हैं, ठीक है। और सरदार काहिन के बारे में लिखा है कि वो साल में कितनी बार जाता था जी? साल में एक मर्तबा
اپنی پوری قوم کے گناہوں کے لیے خدا کی حضوری میں خدا کے سامنے جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میرا اور آپ کا منجی وہ کاہن سے بھی بڑا ہے۔ چوتھے باب کی 14ویں آیت، عبرانیوں چوتھا باب، بس جب ہمارا ہاں جی، چوتھے باب کی 14ویں آیت، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار ہاں جی، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، ہاں جی، جو آسمانوں سے کیا ہے، جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ ہاں جی، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر کیا رہیں۔ 15ویں آیت بھی پڑھ دیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، ہماری طرح آزمایا گیا، تو بھی وہ کیسا رہا جی، تو بھی وہ بے گناہ رہا، تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ ہمارا سردار کائن جو ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارے کیا ہے، ساتھ ہے، جو ہمارا ہمدرد ہے، جو ہماری کمزوریوں کو ختم کر کے اپنی شاذوری میں بدلنے والا ہمارا زندہ خدا ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قدرت اور اختیار کا مالک ہے۔ تو عزیزو، خدا کی کلام اقدس کے مطابق وہ سردار کاہنوں سے بھی زیادہ عزت اور خدا کی کلام اقدس کے مطابق بڑا کاہن ہے، افضل کاہن ہے۔ خدا کا کلام اسے افضل ٹھہراتا ہے، یعنی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، وہ نبیوں سے بھی افضل ہے، وہ موسیٰ سے بھی جو گریٹ لیڈر تھا اس سے بھی افضل ہے، اور پھر وہ کاہنوں سے، سردار کاہنوں سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اب دیکھتے ہیں خدا کی کلام اقدس کے مطابق جس طرح ملک صدق خدا کی کلام اقدس میں ہمیں ملتا ہے، اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ خدا کی کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے، خدا کی کلام میں سے 5ویں باب کی، عبرانیوں 5واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ اسی طرح مسیح نے بھی ہاں جی، اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی، جس نے اسے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوئے۔ کس نے کہا تھا جی؟ خدا نے کہا تھا۔ اور کس کو کہا تھا؟ اپنا بیٹا کس کو کہا تھا؟ خداوند یسوع المسیح کو۔ ہاں جی، چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ ہاں جی، ہمیشہ تک رہنے والا۔ کائن تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ بزرگ جو سردار کائن ہے، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرا کوئی کائن جو ہے اسے بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی کلام اقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابد تک رہنے والا سردار کائن ہے، کائنوں میں سے افضل ہے، اور یہ ابدی کائن ہے۔ کیسا کائن ہے جی؟ ابدی کائن ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے کہ جس طرح ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ملک صدق کو دعائی کی دی تھی۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 30ویں آیت تک قرآن کی کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، بائبل میں اس کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رونما ہوتا ہے، اور خدا کی کلام اقدس کے مطابق یہ بادشاہ ہے، یہ کاہن ہے، یہ اٹھتا ہے اور پھر یہ جاتا ہے، اور پھر یہ جا کر ابراہیم سے کیا کرتا ہے؟ دے یقین، ساری چیزوں کی دے یقین دیتا ہے۔ ہاں جی، جب ابراہیم بادشاہوں کو
قتل کر کے واپس آتا ہے تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے کیا چاہیے تھی اور اس کے لیے برکت چاہیے. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی کیا دی تھی؟ دعیتی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. تیسری آیت بھی پڑھ لیں. ہاں جی، یہ بے باپ اور بے ماں بے نسب نامہ ہے. یعنی اس کا بائبل مقدس میں پہلے ذکر نہیں ملتا اور خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے بھیجا تاکہ وہ ابراہیم سے جو ہے وہ دعیتی لے اور اس کے لیے برکت چاہے. ہاں جی، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. خدا یسوع مسیح بھی جو ہے وہ میرا اور آپ کا ملک صدق ہے. جس طرح ملک صدق آئے اسی طرح سے میرا اور آپ کا منجی خدا یسوع مسیح وہ بھی خدا کی کلام مقدس کے مطابق آیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو بچا سکے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے. خدا کی کلام مقدس کے مطابق عزیزو، آج میں اور آپ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرنے والوں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی اگر وہ بھیڑا تو پھر کہ وہ جانتا سان اور بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو انعام بنام. مگر کچھ ایسی بھی بھیڑیں ہیں جو بھٹکی ہیں، جو اس کے غلہ سے دور ہیں، جو اس کے غلہ سے کیا ہیں نکل گئی ہیں. اور خداوند کیا چاہتا ہے کہ جو بھیڑیں ہیں، جو اس کی بھیڑیں ہیں، جو اس کی بنائی ہوئی ہیں، جو اس کے اختیار میں ہیں، کیا وہ ہمیشہ بھٹکی رہیں؟ وہ جو افضل اور اعلیٰ ہے، جو کبھی آپ اس کو پکار کر دیکھیں. بادشاہوں سے ملن واسطے بڑی مشکل ہے، ملن واسطے بھی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتوں گزر گئی. من کہ آج کی حکومت میں جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اگر انہیں نہ نہیں ملن چلے جاؤ، وزیر نہ ملن چلے جاؤ، میرے خیال سے اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا. وہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اور اپنی زبان مبارک سے بھی کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے میرے لوگ جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کے پاس ہوں گا. اور بڑی خوبصورت بات خدا کے بارے میں لکھی ہے کہ خدا اپنا دہنا کان اپنے لوگوں کی طرف ہمیشہ جھکائے رکھتا ہے. آج کے وزیر کو تو فکر ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مہنگائی کتنے جا رہی، آسمان سے چلی جا رہی. کوئی ہے فکر انہوں کی پتا، انہوں کی فکر ہے، اس کا تو سب کچھ ہی پورا ہو رہا ہے. لیکن ایک میرا اور آپ کا ایسا بادشاہ ہے جسے میری اور آپ کی ہم ہر روز اس سے دعا کرتے ہیں. ہمارے روز کی روٹی کیا کبھی اس نے ہمیں بھوکا سونے دیا؟ کیا کبھی اس نے ہمیں بھوکا رہنے دیا؟ کتنی زیادہ فکر کرتا ہے. اور کبھی کمپیریزن کریں ان بادشاہوں سے، ان سے کتنا بڑا اور کتنا افضل ہے. ہر ایک بات میں وہ افضل ہے. اس کی افضلیت، اس کا مقام کوئی نہیں جان سکتا. باپ کے دہنے ہاتھ پر وہ کیا ہے، دہنے ہاتھ کی طرف وہ بیٹھا ہے، اس کے جلال میں بیٹھا ہوا ہے. آج عزیزو میں اور آپ بھی خدا کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اس سے وہ نام بخشا. ہاں جی، نام بھی ایسا ہے جو سارے ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. تو میری اور آپ کی زندگی میں وہ کیوں افضل نہیں ہے؟ میں نے اور آپ نے اسے کیوں پیچھے کیا ہوا ہے؟ میں اور آپ آج اپنی زندگی کا اختیار اسے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہم بول تو رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ وہی کیا ہے، اعلیٰ اور افضل ہے. اسی کا تو نام ہے جس کے وسیلہ سے ہر ایک لکھا، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے، ہاں جی، خاص آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے
ہر ایک چیز اس کے سامنے جھکتی ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے سربسجود ہوتا ہے. اور ہم ہی جن کے لیے وہ افضل بن کر آیا، جن کے لیے اس نے اپنی جان بھی دے دی، جن کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان بھی کر دیا، آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ہم دنیا کو بہت ویلیو دیتے ہیں، دنیا کی ہر ایک چیز کو بڑا ویلیو دیتے ہیں، لیکن جسے ہمیں اہمیت دینی ہے اسے حقیقت میں اہمیت نہیں دے رہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بالکل دوسرا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. باپ کا سارا جلال وہ میرے لیے اور آپ کے لیے چھوڑ کر آ گیا. جیسے یہ تھے دنیا چاہتے ہوئے اپنا سارا کچھ چھڑنا نہیں چاہتے. اس کے ہاتھ میں جب یہ اختیار دے دیں گے تو شاید میں اور آپ جو کچھ نہیں بھی کر سکتے نا، وہ سارا اختیار وہ رکھتا ہے. وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. ہمیں اس کے اختیار کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے، ہمیں اس کی افضلیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہر چیز میں اگر وہ افضل ہے تو کیا میں نے اور آپ نے اسے اپنی زندگی میں افضل درجہ دیا ہوا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اسے اپنی زندگی میں افضل مقام دیا ہوا ہے؟ کہ حالے بھی شاید ساڈے وہ کی ہے جی، اسی انہوں پسے پڑتا تے پیچھے کیتا ہوا ہے. ایس زندگی دے تخت تے کون مالک ہے؟ اسی خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے، مسیح کے پاس نہیں آتے اور زندگی سے بھی ہمیشہ کی زندگی سے دور رہتے ہیں. خدا کے کلام میں ایک قسم میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے، ہاں جی، ہمیشہ کی زندگی مسیح کے پاس ہے، وہی افضل اور اعلیٰ ہے. اس کا کمپیریزن دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں. تو آج جو میں اور آپ اس کی کتنی اہمیت، کتنی قدر، کتنی افضلیت اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں. آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا. آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کرنے والے ہیں. برابر کے خالق ہمارے زندہ آسمانی باپ، دل کے تھا گرہنے سے خدا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا تیرے اس پاک نام کے لیے جس میں خدا تو نے ہمیں ایک کیا، جس میں تو نے خدا ہمیں فضل بخشا تاکہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے قدموں میں جھک سکیں، تیرے نام اور تیرے جلال کو خدا اپنی زندگیوں سے خدا دکھانے والے ہوں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا اس طرح بڑے شرف کے لیے خدا کہ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے. خداوند تو اپنے آپ کو خالی کر کے اپنے باپ کے اس سارے اختیار کو خدا چھوڑ کر ہمارے لیے خداوند زمین پر آ گیا اور خداوند یہاں تک فرما بردار رہا کہ جان دینے تک بھی خداوند تو وفادار. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں زندہ خدا. اور خدا نے بھی تجھے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس نام کے لیے، تیرے اس نام کی بدولت جس سے خدا ہم منسوب کیے جاتے ہیں، جس سے ہم جانے جاتے ہیں، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خداوند ہماری پہچان بخش دے. خداوند ایسا نہ ہو کہ خداوند یہ دنیا ہم پر غالب آتی جائے اور خداوند ہم تیری محبت سے خالی اور بے بہرا ہوتے چلے جائیں. اپنا زور، اپنی قوت دے کر خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کر تاکہ تیرے نام، تیرے جلال اور تیری زندہ گواہی خداوند بن سکے. تیری زندہ گواہی خداوند ہماری زندگیوں سے خدا دور دور تک جانے والی بخش دینا. خداوند جس طرح ہم نے تیرے کلام مقدس میں سے خداوند سیکھا ہے کہ باپ نے تجھے ساری چیزوں سے افضل ٹھہرایا ہے، نبیوں سے افضل ٹھہرایا، فرشتوں سے افضل ٹھہرایا، اور خداوند اسی طرح سے موسیٰ سے بھی خداوند تو افضل اور خداوند ہر ایک چیز سے افضل ہے. بخش دے خداوند اس قدر و منزلت کو خدا ہم آج اپنی زندگی میں سمجھ سکیں، جان سکیں، اور وہ درجہ خدا تجھے اپنی زندگی میں دینے والے ہو جو تو ہماری زندگی میں پانا چاہتا اور لینا چاہتا. اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دینا اور وفاداری دینا خدا کہ ہم تیرے ساتھ اسی طرح بڑھتے رہیں، چلتے رہیں اور تیرے جلال میں استعمال ہو کر چلنے والے. بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہم مانگ لیتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں. آمین. تیرا شکر.
सब कुरान का शुक्र अदा करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, अच्छा बेटा आप लोग भी क्योंकि आओ। सब नामों से आला और अफजल कलाम है। अब सभी स्कूल के बच्चे हमारे दरमियान में आएंगे, जो भी उन्होंने हफ्तावार सीखा है हमारे दरमियान में परफॉर्म करेंगे। आदिति आदिति बेटा सेलेस्टर आ जाओ जल्दी आओ। हालेलुया। बच्चे आपको बताएं कि उन्होंने हफ्ता भर क्या सीखा है। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। बत्ती 5:4 आयत। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। एलिया आपको बताएगा मूसा के बारे में। एलिया अपने आप जल्दी से आओ। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने स्टोरी पेश करूंगा, मूसा की पैदाइश। जब फिरौन बादशाह का दौर था और फिरौन बादशाह बहुत उस वक्त का बहुत जालिम बादशाह था, जो बनी इस्राइल पे जुल्म और वो बनी इस्राइल पे बहुत जुल्म करता था और उनसे काम करवाता था, उन्हें ऊपर से मारता भी था। और तब खुदा ने मूसा को एक अजीम लीडर बना के भेजा। और उस वक्त जब उसे मालूम हुआ कि एक ऐसा लीडर आएगा जो बनी इस्राइल को मेरे हाथ से ले जाएगा और मेरी फौज को तबाह कर देगा, तो उसने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। और मूसा भी जब इसी एज के दरमियान था, तो मूसा की माँ ने उसे दरियाए नील में एक टोकरी में डाल के बहा दिया। और दरियाए नील में उसकी फिरौन की बेटी जब नहाने आती थी, तो उसने टोकरी को पकड़ा और फिर उसे के अपना बेटा बना लिया, उसका नाम, और उसी का नाम उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि वो पानी से निकला था। तो ये मूसा की पैदाइश थी, क्योंकि अभी मुझे यही कहा था। छोटा बच्चा था, पानी से निकाला था, वादी ने निकाला था, मूसा नाम रखा था, जब बड़ा हो जाएगा, बारिश आएगा। छोटा बच्चा था, पानी से निकाला था, वादी ने निकाला था, मूसा नाम रखा था, जब बड़ा हो जाएगा, बादशाह कहलाएगा, बादशाह कहलाएगा। जोरदार तालियां बच्चों की। आए हम आखिर में गीत गाने वाले होंगे और इसी के साथ एहतजाज खोल कर दावत के हुजूर नजर करने वाले होंगे। गीत गाएंगे 2 लम्हियां तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल। हम सबको ये गीत आता है और हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। 2 लम्हियां तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल। Yeah.
تو دمڑیاں تیرے لاکھوں سے زیادہ ہیں افضل اس کے حضور. گیت دو دمڑیوں کے تعلق سے جو بنا ہے ہمیں کلام مقدس میں اس کی مثال ملتی ہے. لکھا ہے کہ ہر ایک ہیکل میں اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دے رہا تھا، لیکن وہ عورت جو کہ بوڑھی تھی اور جس کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھیں، 2 دمڑیاں 2 روپے کہہ لیں، 2 روپے تھے صرف اس کے پاس. اس نے ان 2 روپیوں کو خداوند سے زیادہ افضل نہیں سمجھا.
اور یہی بات ہے کہ اس کا ذکر رہتی دنیا تک اس کلام مقدس میں درج ہے، اور کوئی بھی اس کا اس واقعے کو، اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے وہ سب کچھ جو اس کا تھا، شاید اس 2 روپے سے وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ روٹی لے جاتی، لیکن اس نے وہ سب کچھ اپنے خدا کے لیے دے دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے خدا ان کو دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دل کھول کر خدا ان کے لیے نظر کرنے والے ہوں، تب جا کر آسمان پر ہمارے لیے اچھا خزانہ جمع ہوگا، اچھی جگہ تیار ہوگی۔ بائبل مقدس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر دیتے ہیں وہ آسمان پر ہمارے لیے لگتا ہے، ہماری ان جگہوں پر لگتا ہے جو ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر اس جگہ پر جا کر رہیں گے جو ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ میں قرآن کا شکر کرتا ہوں آج کی ساری عبادت کے لیے، آپ تمام لوگوں کی زندگیوں کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے جو کہ اپنے قیمتی وقت کو نکالتے ہوئے خدا کے حضور میں آتی ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان میں شکر گزاری آئی ہے ماڈل سے، بھائی ظفر کے خاندان سے، کہ انہیں خداوند نے بڑی عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی انہیں نصیب کی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوکری سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی نوکری کو پورا نہیں کر پاتے۔ بہت سی مثالیں ایسی میرے سامنے ہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کے اس بندے کے لیے جنہوں نے خدا کے حضور اس شکر گزاری کو گزرانا ہے، خدا کے دیے میں سے خدا کو لوٹایا ہے۔ اس بات کے لیے ان کے گھرانے کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم آئیں اور ان تمام برکات کو خدا ان کے حضور گزرانے، اور تمام کلیسیا کے لیے اور آج کی سارے کلام کے لیے، آج کی ساری عبادت کے لیے خدا ان کے حضور برکت کو مانگنے والے ہوں۔ تو میں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے جو خدا کی حضوری میں موجود ہیں۔ ایمان رکھیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں خدا کے پاس، خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا، ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے۔ ہماری نا امیدیوں میں وہ زندہ امید پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند کا در وہ در ہے جس سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ بادشاہوں کے در سے کوئی خالی جا سکتا ہے، لیکن وہ در ہے جتنے لوگوں کی امیداں پوریاں ہوندیاں نے، ساڈے رکے کام جاری تے سارے ہوندے نے۔ خداوند ساڈے واسطے بڑے بڑے تے عجیب کام تے معجزات بھی ساڈی زندگی چ رونما کردا تے اے قدرت تے اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بزرگی کے لیے، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کے لیے جو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ جس عبادت میں شریک ہیں وہ اتوار کے روز صبح کتنے بجے کی جاتی ہے؟ 9 بجے کی جاتی ہے، اور اسی طرح کی کلیسیا عبادت جو ہے وہ شام، جمعے کے دن شام 7 بجے کی جاتی ہے، اور پھر ہم اسی طرح سے منگل کے دن جو ہے وہ کسی ایک گھرانہ کے وسیلہ سے خدا ان کی حضوری میں خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے تاکہ ہم کسی ایک گھرانہ کے ساتھ مل کر خدا ان کی بندگی، خدا ان کی شکر گزاری اس گھرانہ کے ساتھ مل کر کرنے والے ہوں۔ آنے والے ہمارے جمعرات کی جو میٹنگ ہے بہن نرگس جو ہیں ان کے گھرانہ میں ہوگی، باجی نرگس کے گھر پر میٹنگ ہوگی، اور جتنے بھی آپ یہاں پر شامل ہیں، شریک ہیں، آپ سب کو دعوت ہے کہ ضرور اس گھرانہ کی شکر گزاری کے ساتھ ہم سب مل کر خداوند اپنے زندہ خداوند کا شکر ادا کرنے والوں۔ اسی طرح سے جو ہماری بہنیں ہیں ان کی منڈے والے دن، پیر کے دن جو ہے رفاقت خواتین کی میٹنگ ہوتی ہے، اور جو بچے ہیں ان کے لیے اتوار کے روز شام 6 بجے کے قریب جو ہے وہ سنڈے اسکول کا اہتمام ہوگا، اور 7:30 بجے یوتھ کی میٹنگ۔ تو میں تمام تر پیرنٹ سے، والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں
اپنے بچوں کو خداوند کے لیے تیار کر کے خدا کی حضوری میں بھیجیں تاکہ خداوند کا کلام یہ زندگیاں سیکھنے والی ہوں اور خداوند میں مضبوط اور خداوند میں اور بڑھتی چلی جانے والی ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں پچھلے دنوں جس طرح گزرے ہفتے میں خدا نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے، ہم اس ہفتے کو بھی خدا کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اس آنے والے سارے ہفتے میں بھی ہماری بڑی رہنمائی کرے، ہماری حفاظت کرے اور ہم اسی طرح سنبھالے رہنے والا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خاص کر ہم خدا کے بندہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج اپنی شکر گزاری خداوند کی حضوری میں دی ہے۔ بھائی ایک بات کر رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ریٹائرمنٹ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں۔ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید ریٹائرمنٹ دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے اپنے بندہ کو زندگی بخشی اور ان کی زندگی میں یہ ریٹائرمنٹ انہوں نے دیکھی، خدا نے یہ برکت ان کو دی اور ہماری دعا ہے کہ خدا اسی طرح انہیں برکت دے اور پھر اسی طرح عمر کی درازگی اور ایمان کی مضبوطی بھی خدا نے عنایت کرنے والا ہوں۔ آئے ہم آ کر پر اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کرنے والے سب سر خدا کی حضوری میں جھک جانے والے ہوں اور ہر ایک آنکھ خدا ان کی حضوری میں خدا کی تعظیم میں بند ہو جانے والی۔ رب کے خالق تمہارے زندہ آسمانی باپ، دل کے تھا گہرائی سے خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں زندہ خداوند خدا، تو جو اپنے وعدوں کے مطابق اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہوا اور موجود ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں خداوند اس سارے وقت کے لیے، اس موقع کے لیے خداوند خدا جو تو نے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں عنایت کیا تاکہ تیری پاک حضوری میں آ سکیں، تاکہ خداوند تیری حمد و ثنا ستائش اور پرستش کر سکیں، تاکہ خداوند تیرے کلام سے سیر اور آسودہ ہو سکیں، تاکہ خداوند اپنی شکر گزاریاں تیری حضوری میں برملا خداوند دلاتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے خداوند تجھے اپنی زندگیوں سے درباز کرنے والے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، تو جو ہمارا مالک اور خالق ہے، تو جو ہمارا بنانے والا ہے، تو جو خداوند جانتا ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا میں کتنی دیر تک ہے، تو جو ہماری زندگیوں کا مالک اور خالق، ہماری سانسوں کو خدا تو سنبھالنے والا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں خدا، آج کے تیرے بڑے مبارک دن کے لیے خداوند، تیرے سبت کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جس میں خداوند تو نے ہمیں اپنے قدموں میں خداوند بلایا، اور جتنے بھی خداوند تیرے بیٹے تیری بیٹیاں خداوند تیری حضوری میں موجود ہیں، تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند ان تمام تر بیٹے بیٹیوں کے لیے، تمام تر گھرانوں کے لیے خداوند تیری کثرت کی برکت یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ تیرا آسمان خداوند ان سب کے لیے کھلنے والا اور تیری گھریری برکات خداوند ان ساری زندگیوں پر جاری و ساری خداوند ہونے والی ہوں۔ خداوند تیرے لوگوں کو تیری پاک حضوری میں لے آتا ہوں، تمام تر خداوند رکے ہوئے کاموں کو چاہتا ہوں خداوند جاری و ساری ہوں، اور خداوند تیرے لوگ تجھے زندہ خداوند میں آزاد، ہر طرح کے بندھن ٹوٹے اور خداوند ہر طرح کے جوے خداوند تیرے لوگوں سے اٹھا لیے جائیں، اور خداوند تیرے لوگ تجھے زندہ خداوند میں آزاد کیے جانے والے ہوں، تجھ پر ایمان لانے والے ہوں، اور خداوند تیرا جوا خداوند اپنے اوپر لیں جو نرم اور ملائم ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں زندہ خداوند خدا، ایک ایک زندگی میں خداوند چاہتے ہیں تو اور آج نظر آنے والا، اور خداوند ان زندگیوں سے خدا عجیب اور گہرا کام خدا ان زندگیوں میں کرتے ہوئے اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہو۔ تیرے پاک ازلی ابدی زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند تو نے ہماری زندگیوں کے لیے بخش دیا۔ ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں خداوند، محض سننے والے نہیں بلکہ خداوند بخشا تیرے نام پر عمل کرنے والے، تیرے برگزیدہ لوگ، تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے زندہ فرزند یسوع کے نام سے خداوند ٹھہرائے جانے والے۔ ہر طرح کی پسمردگی خداوند ہماری زندگیوں سے جاتی رہے، ہر طرح کا خدا غلبہ، ابلیسی غلبہ اور خداوند دنیاوی غلبہ یسوع کے نام سے ہماری زندگی سے جاتا رہے، اور خداوند یہ غلبہ تیری طرف سے خداوند آنے والا ہو، تجھ خداوند زندہ سے بڑھ جانے والا، تیرے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند یہ غلبہ ہماری زندگیوں پر آئے۔ ہم ذرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں زندہ خدا سارے وقت کے لیے جس نے ہماری زندگی میں بخشا، جس میں خداوند نے ہمیں سنبھالے رکھا، یہ وقت جو خدا ہمارے لیے بڑا برکت کا وسیلہ اور وقت ہے، ہم ذرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ اچھا حصہ ہے جو خداوند ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے، جو کبھی بھی ہم سے چھینا
نہیں جائے گا. ہم تیری برکتوں کے لیے, تیری رحمتوں کے لیے, تیرے پاک بڑے ہاتھوں کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. تیری خدا اس فکر کے لیے جو تو ہر ایک زندگی کی خدا کرتا ہے, اور خدا ہر ایک زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرنا بھی جانتا ہے. خدا تیری ساری ہم ثنا ستائش اور پرستش کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. سازوں پر جو خدا تیری حضوری میں خدا بجائے گئے ان ہاتھوں پر خدا تیری برکت کو مانگتے ہیں. تیرے بیٹے تیری بیٹیوں پر خدا تیری برکت کو مانگتے ہیں. اسی طرح سے خدا ان تمام تر گلوں پر بھی جنہوں نے خدا تیری حضوری میں تیرے پاس خدا حضوری میں اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے, تیرے بیٹے بیٹیوں پر خدا ان کی زندگیوں پر ان کے گلوں پر خدا تیرا ہاتھ پڑا رہے, اور خدا تیری برکت خدا اسی طرح سے نازل ہو. خدا ہمیں اسی طرح سے اپنے ایسے پرستار بنا جو خدا گاتے بجاتے ہوئے خدا تیری حمد و ثنا ستائی اور پرستش روح اور سچائی سے خدا کرنے والے, اور تیرے نام کو خدا اپنی زندگیوں سے عزت اور جلال خدا دینے والے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم تیری تعریف کرتے ہیں. خدا اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا وہ فہم, وہ عقل اور وہ خدا بھید ہماری زندگیوں پر جو تو نے اشکارا کیے ہیں, خدا تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. بس تیرا خدا ہم تیرے کلام سے روز بروز خدا اس روحانی خوراک سے خدا روز بروز بڑھتے چلے جانے والے. جس طرح خدا ہم اپنی جسمانی خوراک نہیں چھوڑتے, بس تیرا خدا ہم تیرے کلام سے بھی کہیں بے بہرا نہ رہیں, بلکہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے, روحانی خوراک کے وسیلہ سے خدا ہم اپنی زندگیوں کو ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے. ایک ایک زندگی کے ساتھ ہو, ایک ایک بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہو, چھوٹوں سے لے کر خدا بڑوں تک ہمیں خدا کو بڑی برکت دینا ہے. شکر گزاری کے لیے بھی جو خدا تیرے بندہ کی خدا تیری پاک حضوری میں پیش کی گئی, ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. تیرے بندہ کے لیے, اس کے گھرانہ کے لیے تیری کثرت کی برکت یسوع کے نام سے خدا مانگتے ہیں. تیرے بندہ کے گھر کے لیے, در و دیوار کے لیے, سارے کام کاج کے لیے یسوع کے نام میں خدا تیری برکت ابھی سے خدا تیرے بندہ کے لیے مانگتے ہیں. اپنے بندہ کے ساتھ ہونا, بڑی برکت دینا, ان کی درازی اور ایمان کی مضبوطی یسوع کے نام سے خدا کو عنایت کرنا. بخشنا خدا نہ صرف تیرا بندہ بلکہ اس کے بعد اس کا گھرانہ, خاندان بھی خدا تیری وفاداری میں آئے, تیرے ساتھ ساتھ بڑے, تیرے ساتھ ساتھ چلنے والا ہو, اور خدا تیرے بندہ کے ذریعے سے, تیرے بندہ کے وسیلہ سے, اور اسی طرح سے خدا تیرے بندہ کے گھرانہ کے وسیلہ سے, بیٹے بیٹیوں کے وسیلہ سے, خدا ساتھی کے وسیلہ سے, یسوع کے نام سے خدا تیرا جلال ان زندگیوں میں کثرت سے ظاہر ہونے والا ہو. اپنے لوگوں کو خدا تو کثرت کی برکت دے, اور ہمیشہ اپنی حضوری میں خدا اسی طرح سے جھکنے کا بڑا بھاری بدل عنایت کر. خدا تمام ان گھرانوں کے لیے بھی جو تیری حضوری میں موجود ہے, خدا تیرے برکت برا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. جو بیمار ہے یسوع کے نام سے اپنا پاک پوتر ہاتھ بڑھا کر مکمل تندرستی, شفا, ایمان کی مضبوطی اور عمر کی درازی یسوع کے نام سے خدا کو عنایت کر. اپنی زندہ گواہی کے لیے خدا ہمیں تیار کر. ہماری زندگیوں میں جو تو بڑے بڑے کام اور عجیب اور گہرے کام اور معجزات کو خدا تو ہماری زندگی میں رونما کرے. بخش دے خدا کی زندہ گواہی خدا ہم تیرے لوگوں کے درمیان آ کر ڈکلیئر کرنے والے, بتانے والے, اور تیرے نام کے جلال کا سبب ٹھہرنے والے ہمارے ساتھ ہیں. خدا تیرے بندہ کے لیے بھی جس سے ساری میٹنگ کو لیڈ کیا, تیری برکت کو مانگتے, اس کے گھرانہ کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں. چاہتے ہیں خدا تیرا بندہ, اس کا گھرانہ ہمیشہ تم زندہ خدا میں بڑھتا رہے, اور تیرا جلال کثرت سے خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں سے تجھے پہنچنے والا ہو. خدا نے سارے حدی نذرانہ کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں, تیرے لوگوں نے تیرے دیا میں سے تجھے واپس اٹھایا, جہاں کہیں بھی استعمال ہو کر جو تیرے نام کے جلال اور تیرے نام کی بڑھوتی کے لیے. خدا ان مٹھیوں کو, ہاتھوں کو جلدی حضوری میں کھلی ہیں, خدا دگنا چگنا کر کے خدا کو برکات دے. اپنے لوگوں کو نہ صرف واپس اٹھا بلکہ اپنی وفاداری میں اسی طرح قائم اور دائم بھی خدا تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. خدا ہم جب تیری حضوری سے واپس لوٹیں تو خدا تیری گہری برکات کو اپنی خدا زندگی میں پا کر خدا ہمیشہ تیرے نام سے فیض یاب ہوتے چلے جانے والے. بڑی برکت دینا. یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے. آمین. جس سے میں یوں دعا کرنا سکھائی, اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس اپنے طرح کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے طرح میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کہ جو بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین.
اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، عادت جماعت کے ساتھ، اس کلیسیا تمام سرگرانوں اور خاندانوں کے ساتھ، بالخصوص دنیا میں رہنے والے ہر ایک ایماندار مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ابد الآباد ہوتی رہے۔ آمین۔ میرا سلام